लेकिन ये अधूरी खबर है। पूरी खबर जो है वो ये है कि या तो गजनी बन जाते हैं, उनकी याददाश्त गुम हो जाती है। ये सारी प्रोसीडिंग्स देख के मुझे जो एक जुमला याद आया, मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा कि क्या इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब होश में आई है या केस को जो है वो तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई, किसी और गोला से आए हैं, या ये गजनी बन जाते हैं जब इमरान खान का केस आता है। लेकिन ये दोनों कानूनी नुक्ते हैं उड़ा के रखती है मोदी साहब ने, क्योंकि कुछ और ना समझ लेना, इत्तेफाकत क्या हो जाता है। इत्तेफाकत करके इंसान जो आया करे ना, उसको डिकोड करे करके उसको गली मोहल्ले में फेंक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और सबसे बड़ी ख़बर जो तहरीक फ़साद के लिए है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफ़र केस के अंदर ज़मानत हो गई है। लेकिन ये अधूरी ख़बर है। पूरी ख़बर जो है वो ये है कि इस ज़मानत के बावजूद ना शाह महमूद कुरैशी और ना इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं। और ये जो एक बेचारों ने जो है वक्त से पहले सेलिब्रेशंस करने का, और कल तक जो बाय द वे अदलिया को गालियां दे रहे थे, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे थे, वो टाइगर साफ़ी जो अदलिया को गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जो अदलिया के ऊपर बड़े बड़े सवालात उठा रहे थे, आज उन सब ने जो है वो बाजमात सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को जो है वो अपना माई बाप तस्लीम कर लिया है। और ये इनकी पुरानी आदत है, फैसला इनके हक में आए तो कानून का और अदलिया का बोलबाला हो जाता है, और अगर इनके खिलाफ आए तो फिर वो बहुत जो है वो तमाम लोग बिके होते हैं और तमाम लोग जो है वो डरे होते हैं, और इस मुल्क में कानून ही कोई नहीं होता। तो इसके ऊपर जो है वो हम थोड़ी सी बात करेंगे। फिर इमरान खान ने जेल से क्या पैगाम दिया है, वो पैगाम सामने आया है, बड़ा खौफनाक और हौलनाक पैगाम, उसके ऊपर बात करेंगे। और लड़पे जे हाँ जी, जड़े तरीके फसाद की जो थोड़ी बहुत पार्टी अब वकीलों के सर पे कायम व दायम थी, उसके अंदर भी हमेशा से हमने देखा है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स हों या मुख्तलिफ वकील एक दूसरे के जो है वो गले पड़े होते हैं। अब एक और ही नया मज़ेदार बात हुई है कि जो है वो एक वकील जो है उन्होंने एक बड़ा अहम ऐलान किया है, और वो अहम ऐलान किया है इसके बारे में मैं एंड पे आपको बताऊंगी। पहले शुरू कर लेते हैं आज की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब जो हैं, उनकी जो ये 3 रुकनी बेंच है, इसके सामने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस के अंदर जो है वो ज़मानत की जो है वो लगी हुई थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो बातें इस पूरे केस के अंदर जो है वो हमें सुनने को मिली। और वो मुझे ये सारी प्रोसीडिंग्स देख के मुझे जो एक जुमला याद आया कि वो याद है आपको, जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन जो है वो नैब थे, उन्होंने एक जुमला बोला था कि हम फेस नहीं केस देखते हैं। तो पता नहीं इस पूरे केस के अंदर मुझे ये जुमला बहुत याद आया कि हम केस नहीं फेस देखते हैं, और यहाँ पे ये उल्टा हो गया। तो आज जो है वो जो रिमार्क्स, अभी तो ज़ाहिर है वो फैसला तो भी नहीं आया है, लेकिन जो चीज़ें हमें सुनने को मिली उसमें बड़ी पार्टी के सरबराह जेल में हैं, और जो है जब इलेक्शन आ जाए तो फिर ज़मानत जो है वो इलेक्शन लड़ना ही ज़मानत की एक बुनियाद हो सकता है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा कि क्या इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब होश में आई है, या जो पहले सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से एक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जिस तरह से इस्तेमाल हुई, जिस तरह से बेंच बने, और आज भी बाय द वे उसी की कंटिन्यूटी लगी। केस बेल का था, लेकिन पूरा जो एक मेरिट्स ऑफ द केस हैं उसको डिस्कस किया गया, बल्कि पूरे साइफर केस को जो है वो एक मुझे तो लगा कि मनसूबा बंदी के तहत, प्लानिंग के तहत उसको केस को ख़राब करने की और केस को जो है वो तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई। ये अजीब बात है कि असद मजीद साहब जिन्होंने ये साइफर जिनके नाम से आया था, वो खुद इसके अंदर जो है वो गवाह हैं, जिस जो है, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो है वो इससे ख़राब होती हैं। लेकिन हमारी जो है वो अदलिया सवाल पूछ रही है कि आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि किसी और मुल्क को इससे फ़ायदा होगा, नहीं पता। और हमारे जो मुझे लगता है कि जो हमारे जजेस कराम हैं, वो जब भी इमरान खान का केस आता है ना, तो वो या तो गजनी बन जाते हैं, उनकी याददाश्त गुम हो जाती है। अब उनको जो है वो दूसरा जो एक केस था इलेक्शन कमीशन के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का, बाय द वे ये याद रखिएगा, वो केस कल दायर हुआ है और आज लग गया।
ہاں، یہ جو ہمارے کیس نہیں لگتے جو رونا دھونا یہ ڈالتے ہیں. اور اس کیس کے اندر انہوں جو ہے ان کو سیالکوٹ میں عثمان ڈار کی والدہ جو ہے ان کا کیس ان کو یاد آ گیا. لیکن مجھے حیرت یہ ہوئی کہ باقی جو اس ملک میں ہوتا رہا ہے یا جو الیکشن کمیشن کے کام کے اندر جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو چارج شیٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، مینو تو کوئی مطلب لگتا ہے کہ یا انہوں نے وہ سائفر کیس کے اندر آپ کو آڈیو آئی تھی نا جس میں ہم کھیلیں گے، ہاں سائفر کے ساتھ کھیلیں گے اور منٹس بدل دو، ایک سائفر ایک اہم دستاویزات کے بدل دو جو ہے وہ منٹس، یہ بھی ان کا مطابق جو ہے وہ بہت کوئی یعنی مطلب چھوٹی سی بات تھی، انہوں نے یہ سنی بھی نہیں. سو ان کو لگتا ہے سائفر کیس کوئی کیس ہی نہیں ہے، یہ یا تو کسی اور گولا سے آئے ہیں یا یہ گجنی بن جاتے ہیں. جب عمران خان کا کیس آتا ہے وہ 9-10 مئی کر کے آئے تو تب بھی اس کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے، اس کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں ملتی ہیں، وہ پٹرول بم پھینکے، وہ جو مرضی کرے، وہ ججز کی فیملی کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈز چلوائے، ان کو گالیاں دے. لیکن اس کو بھائی لاڈلا ہے اور ابھی بھی اس کا لاڈلا پن مان لیں کہ اس کا لاڈلا پن ابھی بھی سلامت ہے اس ملک کے اندر. اور جب تک یہ لاڈلا پن سلامت ہے نا اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. بہرحال آگے چلتے ہیں جی. ایک اور جو اس کے اندر امپورٹنٹ بات ایک قانونی حوالے سے جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب فرد جرم عائد ہو جائے نا جن کیسز کے اندر تو روٹین میں مطلب یہ نارم ہوتی ہے کہ ڈائریکشن دے دی جاتی ہے ضمانت کے کیس کے اندر کہ ضمانت ہم نہیں دیتے لیکن ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ آپ جلد از جلد 4 ہفتے میں 1 مہینے میں 2 مہینے میں آپ یہ کیس جو ہے وہ ختم کر لیں. لیکن اس پہ عموماً ضمانت نہیں دی جاتی. لیکن یہاں پر آپ کو پتہ ہے چونکہ عمران خان صاحب سامنے تھے تو پھر ضمانت تو آپ کو پتہ دینی بنتی تھی. اور یہ بھی جو ہے وہ ایک حقیقت موجود ہے کہ جو کیسز جن کے اندر سزائے موت یا عمر قید جو ہے وہ جس کے اندر وہ سزا ہو وہاں پر عموماً ضمانت نہیں ملتی. لیکن یہ دونوں قانونی نقطے جو ہیں اڑا کے رکھتی ہے ججز صاحبان نے چونکہ عمران خان صاحب کی ذات سامنے تھی اور ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ ملک میں کسی کو انصاف ملے نہ ملے عمران خان کو جو ہے وہ اس کی مرضی کا انصاف ضرور ملنا چاہیے. اچھا جی، اس کے بعد ایک مجھے جو بڑی حیرت انگیز بات لگی کہ عطر من اللہ صاحب کی آج بہت ساری باتیں اتفاقاً کچھ اور نہ سمجھ لیں، میں اتفاقاً کہہ رہی ہوں، ہو جاتا ہے اتفاقاً کبھی کبھی انسان جب بہت زیادہ ایک بات سن لے تو وہ اس پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتا ہے کہ انہوں نے بھی آج جو وہی باتیں ساری وہی باتیں جو پی ٹی آئی کرتی ہے ایز اٹ از انہوں نے آج جو ہے وہ بینچ پہ بیٹھ کے کی. ایک تو انہوں نے بھی 1970 اور 77 جو ہے اس کو یاد کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو دوبارہ سے 1970 1971 پھر 77 کی جو یادیں تازہ کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. آج برحال عطر من اللہ صاحب کو بھی یہ جو ہے پی ٹی آئی کی طرح ان کو یہ بھی یاد آیا. اس کے بعد جو ایک اور جو ایک بیان دیا کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہ جی سائفر کو ڈی کوڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ سیکرٹ نہیں رہتا. مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ آج جیسے وہ آپ کو پتا نا 63A کا فیصلہ دیا تھا کہ جی ووٹ جس نے ڈالا ہے وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن اس کو آپ ڈی سیٹ کر دیں گے. اور ایک نیا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تھا. اب اس کے اندر ایک نئی اصلاح لے آئے ہیں کہ جتنے بھی سائفر آتے ہیں وہ ڈی کوڈ وہ مطلب وہ کوڈ لگایا کیوں جاتا ہے اگر وہ سیکرٹ نہیں ہے تو اس کو کوڈ ہی نہیں لگنا چاہیے نا. بٹ ٹھیک ہے سائفر بھیجا ہے وہ جہاں مرضی اس کا ذکر کرے اس کو کوڈ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو جو ہے سیکرٹ رکھنا مقصود ہوتا ہے اور وہ کوڈ چند لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی کوڈ کرنے کے بعد جڑا سائفر آیا کرے نا اس کو ڈی کوڈ کرے کر کے اس کو گلی محلے میں پھینک دیں. چل گیا جی ملک ایسے. اور یہ نئی خارجہ پالیسی لکھی جا رہی ہے ایک نئے جو ہے ڈپلومیٹک طریقہ کار جو ہے وہ آج ہماری سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کی محبت میں لکھے ہیں. اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جرم ہی ابھی ثابت نہیں ہوا تو وہ معصوم ہے. تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا سر ان کو جرم ثابت کرنے کا موقع تو دیں. آپ تو موقع بھی نہیں دے رہے جرم ثابت کرنے کا. ابھی ان کا ٹرائل چلنا ہے, ابھی ان کے اوپر گواہان نے جو ہے وہ جو گواہی دینی ہے اس پہ بحث ہونی ہے, لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے ان کو کلین چٹ دے کر ان کو جو ہے میدان میں بھیجنے کی جو ہے وہ بہت جلدی ہے ہماری عدلیہ کو. اور یہ ہمارے ملک میں جو ہے نا چند جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شخص اس ملک کے لیے پہلے بھی کتنا خطرناک رہا ہے. وہ جو خطرے ناک کہتا ہوتا تھا نا, یہ خطرے ناک تو کسی کے لیے کہ کیا ہی ہوگا, یہ ملک کے لیے بہت بڑا خطرناک ایک ایلیمنٹ ہے. اور اس کو آج وال سٹریٹ جرنل جو ایک امریکہ کا جو ہے وہ اخبار ہے اس نے اس کے حوالے سے ایک بہت لمبا چوڑا کالم لکھا ہے. اور وال سٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ پاکستان کے جو ہے وہ بہت بڑی تباہی ہوگی عمران خان اگر دوبارہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا تو.
اور یہ پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے. صرف ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے چند لوگ، ہمارے کچھ ججز کا نام وہ، اور جو کلٹ فالوورز ہیں اور ٹائیگر صافی جن کے ڈالر لگے ہوئے ہیں عمران خان کے نام پہ، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ اس ملک کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. اور ایگزیکٹ لفظ یہ ہے کہ عمران خان کا اقتدار اگر واپس آیا تو پاکستان کے لیے معاشی، سفارتی اور دفاعی لحاظ سے تباہ کن ثابت ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ وہ کرپشن کے سزا یافتہ ملزم ہے، وہ مجرم ہے، 4 ماہ سے قید میں ہے، لیکن پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیاسی سوال بنے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان مشکلات سے نکل بھی جائیں تو پاکستان جو ہے وہ کم از کم بحرانوں سے نہیں نکلے گا، اور ممکنہ طور پر 240 ملین لوگ جو ہیں کہ ایٹمی ملک پاکستان کے لیے تیزی سے زوال کا باعث بنے گا. اور وہ جو جج صاحب پوچھ رہے تھے نا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ کسی دوسرے ملک کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور یہ کیسے تفتیش ہو گئی، یہ دیکھ لیں کہ دنیا کو پتہ لگ گیا ہے لیکن ہمارے ملک کے جو ججز کا نام ہے ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ اس نے کیا کیا ہے سائفر کے ذریعے اور یہ کیا کر رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کرکٹر رہا ہے، آکسفورڈ میں رہا ہے، وہ بڑا اپنے آپ کو متقی شخص ظاہر کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کتنے بڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس آدمی کے، اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو فوج ان کو لے کے آئی اسی فوج کے وہ دشمن بن گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک سینئر جنرل کے گھر پہ حملہ کرا دیا تھا. اور مطلب ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ جو دنیا میں سب کو پتہ لگی ہے، صرف ہمارے ملک کی جو عدلیہ جو ہے، جن کو عمران خان کی محبت جو ہے وہ بہت آ رہی ہے. ویسے حیرت کی بات ہے کہ اطہر من اللہ صاحب اس وقت بھی جج تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے ہی جج تھے جب میاں نواز شریف صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو الیکشن سے چند دن پہلے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا. لیکن اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے. جب ہماری پارٹی توڑی جا رہی تھی، جب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، تب ان کو خیال نہیں آیا تھا. بہرحال اب دوسرے کیس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جو کل کیس دائر ہوا آج لگ گیا، اور اس کے اندر الیکشن کمیشن کو کہا گیا جی 3 بجے آپ ان کے ساتھ بیٹھے، اور الیکشن کمیشن کو بڑا اپنی طرف سے انہوں نے چارج شیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ اب اگر ان کے لوگ خود فنکاریاں کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، صدیق جان جو ہے وہ جو ان کے ٹائیگر ساتھی ہیں مشہور و معروف، انہوں نے کہا ہے کہ چند لوگ جو ہے وہ ڈرامے بازی بھی کر رہے ہیں اس چکر میں، یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم تو مطلب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، میں لڑنے نہیں دیا جا رہا. اور یہ فنکاریوں کا ذکر وہ کر رہے ہیں. تو میں تو کہوں گی تو شاید اتنا آپ کو لگے کہ میں باعث ہو رہی ہوں. صدیق جان جو بڑے پائی جد ہے پی ٹی آئی کے اور ٹائیگر صافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈرامے کر رہے ہیں اس چکر میں کہ ہم الیکشن لڑنا نہیں چاہتے، اور اس کے لیے وہ تو یہ اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے. آگے آ جاتے ہیں آخری بیان جو جیل سے آیا ہے پیغام، اور جیل سے پیغام جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے بتایا کہ عمران خان کا جیل سے پیغام آیا ہے کہ اگر جو ہے فیر اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوا اور اس کے مطابق عمران خان وزیر اعظم نہ بنا تو پھر 1971 سے بڑا ری ایکشن آئے گا. جو میں اتنے دنوں سے ہر ٹاک شو میں ہر اس میں کہہ رہی تھی کہ 1971 کی بات ایویں نہیں کر رہے، ان کے پیچھے کوئی دماغ میں کوئی پلان چل رہا ہے جو اس ملک کے ساتھ یہ کرنا چاہتے ہیں. اس کا ذکر جو ہے وہ شیر افضل مروت نے کر دیا ہے کہ جیل سے پیغام عمران خان کا آیا ہے. اور اب اس جو پلاننگ جو ہے پتہ چلنے کے بعد اگر ان کو جو ہے وہ ان شر پسندوں کو، فتنوں کو، پاکستان کا امن و امان تباہ کرنے کی جو ہے اس سے روکا جائے گا تو فوراً سے پہلے کارڈ آ جائیں گے. کبھی مظلومیت کارڈ آ جائے گا، کبھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، کبھی یہ مظلوم بن جائیں گے، کبھی یہ محروم بن جائیں گے، یہ پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں گے. تو یہ اور اینڈ پہ جو ہے اس پورا ولاگ کا اینڈ ہم ایک جو ہے بڑی مزدار بات سے کریں گے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے پارٹی تو نہیں اب جو وکیلوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی، اس میں وکیل جو ہے وہ کبھی کسی کو آپ کو پتا نا یہ ایجنٹ ہے اس ایجنسی کا، وہ کہتا ہے وہ اس ایجنسی کا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے، یہ فلانے ہیں. اور اب تو لطیف کھوسہ صاحب جن کو جمعہ بھی 8 دن بھی نہیں ہوئے، 8 دن نہیں ہوئے، 4-5 دن ہوئے شاید، انہوں نے جو ہے وہ کل ڈکلیئر کیا ہے کہ عمران خان کے بعد وہ سب سے زیادہ سینئر ہے پارٹی کے اندر. اور ان کو جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی بھی انہوں نے بستی 1 منٹ میں کر کے ہاتھ میں پکڑا دیے، جو اس وقت بیچارہ ان کا چیئرمین ہے، کہ اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. میں بہت مطلب کانتو چیز ہوں، میں تو بہت ہی بڑی کوئی پتہ نہیں آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہوں. اور ان کے مطابق جو 4-5 دن پہلے پارٹی میں آن کے آئے ہیں وہ سینئر ہے. تو اب میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب ایویں جیلیں کاٹ رہے ہیں، وہ پرویز لائی ایویں مطلب 80 سال کی عمر میں تکے کھا رہے ہیں جیل کے، اور یہ سارے جو ہے یہ فارغ ہیں. اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اب عمران خان کے جانشین ہیں اور وہ تحریک فساد کو جو ہے وہ چلائیں گے. لیکن ایک بات اینڈ پہ ضرور کہہ دوں کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ 9 مئی کے 10 میرے خیال ہے مقدمات کے اندر وہ موجود ہیں، وہ اور اس کے اندر اشتہاری ہیں.
تو وہ ان کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ آج ابا جی باہر آ رہے ہیں، تو میں ان کو بتا رہی ہوں کہ ابا جی باہر نہیں آ رہے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ تو اب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے ان کے اوپر 9 مئی کے کیسز ہیں، ان کے اوپر یہ سائفر کا کیس تو چل ہی رہا تھا، ان کے اوپر نیب کا نیا توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ دائر ہو چکا ہے. تو بھائی جان دونوں باہر نہیں آ رہے، آپ کی ضمانت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے. خدا حافظ.